डीसी से मैं हूं जहांजेब अली। अब है कि हम कोशिश करते हैं कि अमेरिका के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, लेकिन पाकिस्तान में इतनी सियासी हलचल है कि हमने ज़रूरी समझा कि कुछ पाकिस्तान के सियासी मामलात पर गुफ्तगू की जाए। और आज इन मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, नामवर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं, उन सबको मदऊ किया है ताकि हम ये जान सकें कि जो मामलात है, अब सुनते रहते हैं कि टीम अच्छी नहीं बनी, इमरान खान की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, लेकिन आगे क्या होने जा रहा है? क्योंकि रिसेंटली फवाद चौधरी जो कि मिनिस्टर है साइंस और टेक्नोलॉजी के, उन्होंने एक धमाका खेज इंटरव्यू दिया एक अमेरिकी इदारे को, जो कि पूरे पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बना, और उस पर अभी तक जो है काफी चर्चा हो रहा है। और अब सुलह सफाई की खबरें आ रही हैं कि शायद प्राइम मिनिस्टर जो है तमाम वुज़रा के दरमियान को सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मामला था क्या और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब रज़ा रूमी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नया दौर मीडिया के नाम से अपना डिजिटल मीडिया चला रहे हैं, डेली टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं जनाब फैज रहमान साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका के चीफ रह चुके हैं, एवाई न्यूज के भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। साथ मौजूद हैं जनाब जलील आफरीदी, फ्रंटियर पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर हैं और आजकल वाशिंगटन डीसी में जो है इनका पड़ाव है। और साथ मौजूद है जनाब सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल साहब, डॉन न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। गुफ्तगू का आगाज रज़ा उम्मीद साहब आपसे करूंगा। आपकी मैं अक्सर जो आपके लाइव शोज होते हैं यूट्यूब पर और दीगर जगहों पर मैं सुनता रहता हूँ, आप काफी ज्यादा क्रिटिकल है इमरान खान के बारे में, लेकिन जो फवाद चौधरी का इंटरव्यू रिसेंटली आया है, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने वैसे ही बस इरादतन नहीं बोला, या मुंह से निकल गई सारी बातें, या बकायदा कोई प्लानिंग करके आए थे ये सब बातें करने के लिए? रूमी साहब। जी शुक्रिया। देखिए जहाज़ेब, पहले मैं प्रोग्राम में मदऊ करने का शुक्रिया, और मैं ये वजाहत करता चलूं कि मैं बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं करता। मैं जो अच्छी चीजें करते हैं इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, उनकी हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो हैं इतनी कम कि वो उसकी भी टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा ये वजाहत कर दूं। तो पहली ये बात है कि ये जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू है, बड़ा तहलका खेज इनका शफात किए उन्होंने, और हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है दो रोज से, कोई और बात ही नहीं हो रही। देखिए पहली तो ये बात है कि ये इंटरव्यू जो है ये यकीनन एक तरह से मैनेज्ड इंटरव्यू था। यानी कि नंबर एक, कि आपको मालूम है कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप से वाबस्ता हैं, तो सवाल, और उनकी इंटरव्यूज बड़े मशहूर है, शोरा आफाक वो एक दिन जियो के साथ करते हैं। और अगर ये इन्होंने इंटरव्यू जो है एक नॉर्मल प्रोसीजर में किया, में करना था, तो उनके अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लगा? पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये इसकी टाइमिंग बड़ी मानी खेज है। टाइमिंग इसलिए मानी खेज है कि जितनी इमरान खान साहब के ऊपर सहाफियों की नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के अंदर, जैसे आपने देख लिया है, तनकीद इस वक्त जारी है मुल्क में, इस वक्त अफरा तफरी है कोरोना वायरस और मईशत के हवाले से। तो ये ऐन उस मौके पर आके एक तरह से हुकूमत की जो मसाइल हैं, उनकी जो पॉलिसियां, जो अंदरूनी खींचा तानी रस्सा कशी हो रही है, उसका उन्होंने साफ साफ इतराफ किया। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि असद उमर साहब को जहांगीर तरीन ने निकलवाया और जहांगीर तरीन को असद उमर ने निकलवा दिया। अब ये उनके अल्फाज हैं, मैं नहीं कह रहा, देखे ना, मुझ पे ना लगा दीजिएगा। फिर उन्होंने ये कहा, पहला जो ओपनिंग सवाल था उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो फेल होने का कारकर्दगी की वजह से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम फेल नहीं हुए, जैसे कि वजीर करते हैं या पार्टी के सरबराह या लीडर करते हैं। उन्होंने कहा हाँ उसकी वजह ये है नाकामी की। अब इससे आप खुद नजर लगा लें कि ये एक तरह की, मेरे ख्याल से मैं इसको देखता हूं कि ये एक तरह का उन्होंने पैगाम भी दिया है इमरान खान साहब को और पीटीआई को। तो और किसकी तरफ से पैगाम दिया है? खुद दिया या किसकी तरफ से दिया पैगाम? देखिए उस पर मुख्तलिफ थेरीज हैं। आज मैं बात कर रहा था, आसिफ भट्टी साहब जो हैं जियो टीवी के नुमाइंदे हैं, अच्छे मायानाज रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की मर्जी से हुआ था। कुछ और लोगों का ये कहना है कि ये उनके इशारे पर हुआ है जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, और फवाद चौधरी साहब उनके करीब भी हैं, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो साफ बात करनी चाहिए कि ये सब कुछ जैसी, जो जब ऐसे वक्त के ऊपर ऐसे इंटरव्यू होते हैं तो वो कोई खला में नहीं होते, उनके पीछे एक पूरी जो है एक प्लानिंग और एक हिस्ट्री होती है। और मेरे ख्याल से ये एक सिग्नल है,
اور یقیناً اس میں مقتدر قوتیں جو ہیں ان کا بھی کوئی سگنل ہو سکتا ہے. فیض رحمان صاحب، باقی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پلاننگ کے تحت ہوا سب کچھ ہے؟ دیکھیے ہمارے رضا صاحب نے اتنا اچھا اس کا احاطہ کر دیا پورا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ظاہر ہے، بہت obvious سی بات ہے. دیکھیے ہمارے پاس پوری دنیا میں یہ ہے، امریکہ میں آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کے جو موقف ہوتے ہیں، جو ان کے بیانات ہوتے ہیں، کسی بھی چیز پہ ان کی پوزیشن ہوتی ہے، بڑی پریڈکٹیبل ہوتی ہے. آپ یہاں دیکھیں گے ایسے بلیک لائفز میٹر ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ڈیموکریٹ ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی، اگر کوئی ریپبلکن ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی. مطلب آپ وداؤٹ ایون گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز آپ بہت ہی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کالا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا، اگر کوئی گورا ہے تو وہ کیا سوچتا ہوگا کسی بھی ایک موضوع پر. تو ہم لوگوں کے پاس ہم جس کو ایک نیگیٹیولی اسٹیریوٹائپنگ کہتے ہیں، سیاست میں اور دیگر معاملات میں بھی وہ بہت زیادہ ٹرو ہے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ کون کیا بات کرے گا. تو یہ جو اب ہمارے رضا صاحب نے جو بات کی کہ یہ اس لیے ایک تہلکہ مچا دینے والی بات ہے کہ ایک اتنا سینئر وزیر، ایک اتنا سینئر ممبر ایک پارٹی کا، وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہر چیز کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ اس کو لائیں گے. تو ایک لیول پر، ایک نہج پر تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ایک نیا ٹرینڈ، اگر واقعی یہ ایک اس کی نیت، اس معاملے میں نیت لوگوں کی صاف ہے، تو ایک نیا ٹرینڈ، ایک نیا آپ کو ایک پرسپیکٹو نظر آ رہا ہے، ایک تھوڑی سی تازہ ہوا کا جھونکا بھی ہے کہ لوگ اپنے گروپس میں، اپنی پارٹیز میں بھی ایک دوسرے پر اگر بہت زیادہ نیگیٹو، بہت زیادہ پازیٹیو نہیں تو بہت زیادہ نیگیٹو بھی نہیں، کافی کچھ حقائق پر بیسڈ تنقید کر رہے ہیں. جو فواز صاحب نے جو باتیں کی وہ زبان زدے عام ہیں، کوئی ایسی نئی بات نہیں کی انہوں نے اسد عمر اور ہمارے جہانگیر ترین کے اختلافات کے بارے میں. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے جو مثبت پہلو میں سمجھتا ہوں کہ، اور وہ ان کو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس کا شاید کریڈٹ دینا چاہیے اگر ان کی ایما پر ہوا ہے کہ ایک تبدیلی یہ بھی آئی ہے کہ لوگ کم از کم ود ان دیئر اون گروپ سوالات اٹھا رہے ہیں اور ایک اندر سے ایک تنقید کا، اور ہو سکتا ہے کہ تعمیری تنقید کا آغاز ہو رہا ہے. یہ تو لیکن آپ نے بات بالکل درست کی. چلیں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کی مرضی سے ہوا، اور رضا رومی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہو. لیکن جلیل افریدی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے، ایسی ضرورت کیا پیش آئی تھی اس پلان انٹرویو کی؟ پہلے تو جی بہت بہت شکریہ جزے بھائی کہ آپ نے انوائٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ سچی بتاؤں میرا تو نہ اتنا زیادہ انٹرسٹ ہے کہ فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں اپنے اندرونی اختلافات کے بارے میں جو پارٹی کے حوالے سے ہے، کیونکہ وہ ہر پارٹی میں جو بھی حکومت میں ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کی سازشیں اور پلانٹڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جہاں تک سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویو کا تعلق ہے تو یہ بھی پتہ نہیں آپ لوگوں کے نوٹس میں کہ ہے کہ نہیں کہ فواد صاحب اور سہیل وڑائچ بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ ایک ساتھ جو ہے ان کی تعلیم بھی کچھ رہ چکی ہے، یعنی ساتھ پڑھ چکے ہیں. میرا تو زیادہ گلہ اس بات کے اوپر بنتا ہے، یعنی مجھے جو دکھ ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے جب میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. یعنی آج جو ہے وہ عبداللہ جو ہے وہ یو ایس آئی پی میں خطاب کر رہے تھے، جو افغانستان میں نیگوسیشن جو طالبان کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے. یعنی ان لوگوں کو بچائے ان چیزوں پہ توجہ دینے کے، میرا تو خیال ہے دیگر بہت سارے مسائل پاکستان کے ہیں جس کے اوپر اگر توجہ دی جائے اور بات چیت کی جائے. یعنی ایون فواد چودھری صاحب اگر بجائے اندر کی یہ سٹوریاں بتانے کے ہمیں سائنس اور آئی ٹی کے کوئی نئے طریقے بتا دے کہ یہ زوم میٹنگ جو چل رہی ہے، یا یہ جو ایجوکیشن ہے جو فال سیمسٹر ہوگا اس میں بچوں کا کیا ہوگا، اس کے لیے کوئی آئی ٹی کا سولوشن نکالتے، کوئی اس کے اوپر باتیں کرتے. تو بس مجھے تو ذاتی طور پہ اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کی وہ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتی ہے، یا ان چیزوں کے مسائل کے اوپر بات نہیں کرتی ہے، یا ان کا حل نہیں نکالتی ہے. جو مسئلے ہیں وہ ان چیزوں کے اندر گھسی ہوئی ہے جو کہ بہت لیکن افریدی صاحب، یہ مسئلہ مسائل، اس طرح کے بیانات، اس طرح کے انٹرویوز تبھی سامنے آتے ہیں جب معاملات خراب ہوں، اور معاملات واقعی خراب ہیں. عمران خان سے آبویسلی، عمران خان کی حکومت سے معاملات نہ تو لوکل سطح پر، کہ مقامی سطح پر حل ہو پا رہے ہیں، اور فورن پالیسی پہ جانا تو خیر بڑی دور کی بات ہے. تو عمر اقبال صاحب، یہ اس طرح کے بیانات آپ کے خیال میں تبھی نہیں آتے کہ جب افراتفری کا عالم ہو، کیوس کی صورتحال ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ، کیونکہ ابھی عمران خان نے کیبنٹ ممبرس کو خود کہا ہے کابینہ کے اجلاس میں کہ اگر آپ کارکردگی نہ دکھا سکے تو 6 مہینے بعد صورتحال مختلف ہوگی. بھائی میرے تو شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں بلایا. بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 50 سال سے تو میں نے
جو میں دیکھ رہا ہوں طالب علمی کے زمانے سے آج تک، بچپن سے بڑھاپا آ گیا، نہ کبھی وہاں افرا ختم ہوا نہ تفریح ختم ہوئی ہے. تو ہم تو ہمیشہ ہی افراتفری میں رہتے ہیں. رہی بات کہ نہ اپنا ختم ہوا نہ کوئی لفڑا ختم ہوا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کیوں کی، تو فواد چودھری صاحب کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ باتیں ارادتاً نہیں عقیدتاً کہتے ہیں. ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے بہت عقیدت ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم کمزور ہوں، کیونکہ ان کو دو پریشانی ہوتی ہیں، دوہری پریشانی جاتی ہے. ایک تو کہ وزیر اعظم کمزور ہو جائے گا، دوسری یہ ہوتی ہے کہ پھر انہیں نیا وزیر اعظم جب آئے گا اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا پڑے گا، عقیدت بنانی پڑے گی، اس میں وقت لگے گا، کیونکہ انہوں نے بہرحال جو بھی اقتدار میں رہنا ہے اس کے ساتھ وہ رہنا ہوتا ہے انہیں. تو وہ اس لیے وہ عقیدتاً ان چیزوں کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک پہلو کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہرحال اس طرح جہاں زیب نے بھی کہا اور آپ لوگوں نے بھی کہا کہ حکومت بہرحال سامنے ہے کہ مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی، کامیاب نہیں ہوئی. اگر ناکام بھی نہیں ہوئی تو ناکامیاب نہیں ہوئی. اور اس وقت جس صورتحال کا سامنا ہے اس میں اس کا منتخب حکومت کو بھی احساس ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو قوتیں حکومتوں کو منتخب کراتی ہیں پاکستان میں، ان کو بھی احساس اس بات کا کہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. تو کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیانات اس لیے دلوائے جا رہے ہیں کہ کابینہ میں بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوں، نئے لوگ آئیں، نئی ٹیم لائی جائے جو شاید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے، یا کم از کم نئے فیسز ہوں جس کی وجہ سے کچھ حکومت کو وقت مل جائے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علامہ اقبال نے عمران خان کے لیے ایک شعر بھی کہا تھا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص میں جمع ہو گئے محمود و ایاز؟ تو ایسا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو خان صاحب نے کہہ دیا نا کہ 6 مہینے بعد صورتحال مختلف ہوگی. فیض رحمان صاحب 6 مہینے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا سوال ہے صحیح اپنی جگہ، لیکن جواب کیا ہے مجھے نہیں سمجھتا کہ جواب اس کی، اور اس سوال کا تک کیا بنتا ہے لوگوں میں. ہر چینل یہ کہہ رہا ہے کہ 5 مہینے دیے جا رہے ہیں. 5 مہینے کون دے رہا ہے ان کو؟ 5 سے 6 مہینے کا جو ٹائم فریم ہے وہ کہاں سے آیا؟ ایک پارلیمنٹیرین ڈیموکریسی میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ تو کہ ہم 5 یا 6 مہینے دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بساط کو لپیٹ دیں گے. اگر ان لوگوں کے حالات اسی طرح سے رہے جس طرح سے چل رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے پھر یہ 6 مہینے کے بعد صحیح ثابت ہو جائے گی. کیونکہ ایک تو شروع دن سے جو ہے وہ یہ ایک بات تو ساروں کے مطلب مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت نازک سی، بہت تھوڑے سے سیٹوں کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر عمران خان صاحب کی اچھی والی چیزوں کی باتیں دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاکستان میں دونوں بڑی پارٹیوں نے بڑے تجربے کیے ہیں اور بڑا نوٹ بنایا ہے. تو ایک آنیسٹ لیڈرشپ تو ہے. اب ٹیم جو کہتے ہیں کہ ٹیم کی بات نہیں ہے نا، ٹیم کی بات تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹیم کے بعد ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم میں سے کوئی بھی ایسے نہیں ہے جو کہ کم از کم 15-20 سالوں سے جرنلزم میں نہ ہو. تو مطلب اس بات میں تو کوئی فیکٹ میں شک نہیں ہے کہ ہماری جو دوسرے لیڈران صاحبان ہیں ان کی اتنی بے تحاشا کرپشن تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کا یہ حال. بڑے عرصے سے تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے، شاید وہی تجربہ ہونے لگا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنائی جائے اور 5-6 مہینے بعد یا ابھی مستقبل قریب میں، اور پھر اس کو 1-2 سال دیے جائیں. اور وہ ان کا خیال ہے، بڑے عرصے سے وزیر اعظم کا بھی خیال ہے اور ہمارے بعض جو مقتدر حلقے ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ ٹیکنوکریٹ شاید بہتر کام کریں. تو ہو سکتا ہے ایک نیا تجربہ ہونے والا ہو. پاکستان میں پہلے بیٹھے ہوئے سر 2-4 اس طرح نہیں پورے اختیارات کے ساتھ. اور ایک طرح سے سمجھ لیں یہ بھی ممکن ہے کہ ڈیموکریسی کو کچھ عرصے کے لیے کو معطل کر دیا جائے اور ایک ٹیکنوکریٹس کو فل پاور دے کے ایک نیا قسم کا نظام لایا جائے. فواد چودھری نے اپنے انٹرویو میں ایک اور بڑی اہم بات کی تھی کہ عمران خان کمزور لوگوں کو اہم عہدوں پر بٹھاتے ہیں. ان کا اشارہ عثمان بزدار صاحب کی طرف بھی تھا جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کا عمران خان سے اختلاف ہے. عمران خان کو مشورے بھی دیتے رہے ہیں کہ بھئی آپ اتنے اہم عہدوں پہ کمزور لوگوں کو کیوں لگاتے ہیں. تو رومی صاحب یہ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل یہ بات کہی، یہی میں نے آپ سے عرض پہلے کی تھی کہ جو اپنی ٹیم کا انتخاب ہے، چاہے وزراء کا انتخاب ہو یا وزراء اعلیٰ کا انتخاب ہو، وہ آخر عمران خان صاحب کے ہی کھاتے میں آتا ہے نا. وہ جو بھی کہیں کہ جی ان کو فلانے نے کہا ہے، فلانے نے ان کو مشورہ دیا، الٹیمیٹلی دستخط ان کے ہیں، فیصلہ ان کا ہے.
تو عثمان بزدار صاحب تو ایک ایمبیرسمنٹ ہیں PTI کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا کام رہا ہے، ان کے پاس پہلے تو کوئی اختیار نہیں تھے، 5 بار اس صوبے کا IG بدلا ہے، کوئی 4 بار چیف سیکرٹری بدلا ہے، جو اہم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے سیکرٹریز 8 بار بدلے ہیں. آپ اندازہ کریں، تعلیم ہو گئی، صحت ہو گئی، یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کون سی پالیسی بنائیں گے؟ کہ بزدار صاحب کے ہونے کی وجہ سے جو KP کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر جو ہمیشہ کی میڈیا سے جو آنکھیں رہی ہیں پچھلے 20 سالوں سے، جب سے سوویت اور سارے طالبان اور یہ قصے رہے، تو KP کے اوپر بڑا دھیان رہتا تھا. تو بزدار صاحب کی وجہ سے کافی دھیان ہٹ گیا. KP اور باقی صوبوں سے ہٹ کے پنجاب کی طرف ہو گیا. بالکل. میں نے حالانکہ میں نے سنا کہ KP کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی کوئی اتنے اہلیت کے وہ نہیں ہے حامل، لیکن یہ کہ وہ ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ بزدار صاحب کی وجہ سے ساری توجہ وہاں پر ہو گئی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بزدار صاحب کا تو یہ حال ہے کہ ابھی آپ وہ کہہ رہے تھے سابق سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں کہ بزدار صاحب کے سامنے تو شہباز شریف ایک اسٹیٹسمن لگتا ہے کہ کم از کم وہ ڈیلیور کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، ختم کر رہا تھا. آپ کے پشاور میں BRT جو ہے کتنے سالوں سے ٹنگی ہوئی، ابھی کل پھر اس میں 2 ارب روپے کا اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ یہ وہی لوگ ہیں جو لاہور کی جنگلہ بس کو اور میٹرو کو برا بھلا کہتے تھے ہم میٹرو نہیں بنائیں گے، ہم صحت پہ لگائیں گے، تعلیم پہ لگائیں گے. 70-80 ارب روپے جو ہے پشاور کی BRT پہ کھپت ہو گئی ہے. تو بات روبی صاحب BRT کے اوپر میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایون سپریم کورٹ جانا اور اس کے اوپر سٹے لینا جو ہے وہ بالکل ایک صحیح سٹیپ نہیں تھا. لیکن جو ٹیم کی آپ بات کرتے ہیں، ٹیم پہ میں تھوڑا سا آپ سے ڈیفر کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ ورکنگ میں جاتے ہیں ہر منسٹری کی اور ہر ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کے سیکٹریز ہوتے ہیں، ڈپٹی سیکٹریز اور جوائنٹ سیکٹریز اور ایڈیشنل سیکٹریز. ہمارے ایک دوست ہیں مسعود کتابدار صاحب، ناروے میں ہوتے ہیں، لاہور کے ہیں. تو انہوں نے 2 اشعار کہے ہیں اس صورتحال پہ، سنیں آپ کو مزہ آئے گا. تھے جو لوہار ہو گئے معزول، تھے جو لوہار ہو گئے معزول، اب حکومت ہے کار بزداری. حکومت ہے کار بزداری. کیوں معطل کیے گئے مسعود، کیوں معطل کیے گئے مسعود، لوہے کے شیر اور زرداری. واہ جی واہ. افضل شاہی کیوں اس نے ٹف ٹائم دیا جب عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، سارے چور ہیں، میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو ٹھیک کروں گا. انہوں نے آگے سے دکھا دیا، انہوں نے فیصلوں پہ کام کرنا چھوڑ دیا. حتیٰ کہ پچھلے، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے دسمبر جنوری میں اور اس سال کے جنوری میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیوروکریٹس کو اور بزنس مین کو اس کو نیب اس طرح گرفتار نہیں کرے گی. نیب کے قوانین میں ترمیم کی اسی احتساب والی گورنمنٹ نے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ کیا عمران خان صاحب کے دور میں کرپشن کے سکینڈلز نہیں آئے؟ جہانگیر ترین جو انہوں نے اور ان کے حواریوں نے اربوں روپے کی سبسڈی لی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ عمران خان نے کیا کیا کہ پچھلی پارٹیوں کے سارے جو جن کو وہ سو کالڈ کرپٹ لوگ اور وہ کہتے ہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیے ہیں، وہ سب مال پہ مال بنایا ہے. یہ اصل نقصان، اصل بدنامی، اصل پرفارمنس جو ہے وہ میرے خیال میں عمران خان کی جو سب سے غلطی وہ یہی جو آس پاس کے لوگ جو بیٹھنے والے ہیں، اور واقعی وہ نوٹ آج بھی بنا رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ بنا رہے ہیں، ریٹ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. یعنی کاش یہ شو ہمارا عمران خان صاحب سن لے تو ان کو کاش یہ کوئی بتا سکے کہ جو پاکستان میں کرپشن کے ریٹ تھے وہ ریٹ بڑھ گئے ہیں. میں ایک بنیادی سوال کرنا چاہتا تھا. سوال یہ ہے کہ بھئی ملک میں ہمارے ایک بڑے عرصے سے یہی صورتحال رہی ہے، اقتدار آپ کو پورا نہیں ملتا، مختلف قوتوں سے آپ کو اقتدار شیئر کرنا پڑتا ہے، آپ پہ لمٹس ہوتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی بات جو میں نے اٹھائی کہ پھر اگر عمران صاحب جیسا کہ چاہتے تھے کہ وہ تبدیلی کی حکومت لانا چاہتے تھے، پورے ملک کو چینج کرنا چاہتے تھے، پورا نظام چینج کرنا چاہتے تھے، انصاف اور کرپشن سے پاک معاشرہ کریٹ کرنا چاہتے تھے، تو پھر ایسے لوگ ایسا لنگڑا لولا اقتدار جس میں وہ کچھ بھی نہ کر سکیں قبول کیوں کرتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے، اس سے زیادہ بنیادی سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ یہ تجربہ بار بار ہو چکا کہ اس میں کیا یہ اس طرح کی پاور شیئرنگ جو واضح، یا تو پاور شیئرنگ ہو بالکل سامنے اور دستور میں لکھا ہو اور سب کچھ اپ فرنٹ ہو اور کہیں کہ بھئی یہ قوتیں ان کے پاس یہ اختیارات ہوں گے، یہ قوتیں ان کے پاس یہ اختیارات ہوں گے، وزیر اعظم یہ کرے گا. جو اختیارات تھے اس کا کون سا فائدہ اٹھا لیا، کیا کیا؟ میرا مطلب ہے اپ فرنٹ ہو
پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کا جو ارینجمنٹ ہے, ایک عجیب سا نیم خفیہ, نیم جیلی سا, یعنی نیم ظاہر سا, کیسے چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے, فیصل لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو کیونکہ وہ ایک تبدیلی کا ایک نشان ہے, ایک آنےسٹ آدمی ہے, اس کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ان معاملات کو سیدھا چل پڑے. کافی ٹائم نہیں ہو گیا دیے میرے خیال سے. جہاں سپورٹ فراہم کرنے کے خلاف نہیں ہے ہم لوگ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیم خفیہ اور نیم ظاہر جو سلسلہ ہے نا, یہ کب تک, یہ نظام تو نہیں چلا. بات یا تو آپ یہ فیصلہ کر لیں گے ہاں بھی پاکستانی دستور میں یہ لکھ دیں کہ بھئی اقتدار کی اس طرح تقسیم ہوگی, فلاں کچھ اقتدار فلاں ادارے کے پاس ہوں گے, کچھ فلاں کے پاس, کچھ فلاں کے پاس. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کی جو نیم خفیہ اور نیم ظاہر لاتے ہیں کہ ادھر سے کوئی انفلوئنس کر رہا ہے, ادھر سے کچھ کر رہا ہے, پرائم منسٹر ہے بھی نہیں بھی ہے, یہ تو بار بار تجربے کے بعد نہیں چلا. تو کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ آج یہ تو نہیں چل رہا ہے, کیا کیا جائے, کیسے اس نظام کو تبدیل؟ ہم افسر شاہی کو ضرور الزام دے سکتے ہیں, لیکن یہ وہ افسر شاہی ہے جو پچھلے میرے خیال ہے 100-150 سال سے وہاں موجود ہے اس خطے میں. اس کی ایک ٹریڈیشنز ہیں, اور ہم جو بھی اقتدار میں آتا ہے, بھٹو صاحب جب آئے تو انہوں نے اسی افسر شاہی سے کام لے, ناکامی جو کچھ بھی ہوئی وہ اس کی الگ وجوہات ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے اسی افسر شاہی کے ساتھ کام کیا. نواز شریف نے اسی افسر شاہی کے ساتھ کام کیا, بے نظیر نے اس کے ساتھ کام کیا. تو آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ نہیں چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے لہذا ساری گڑبڑ ہو رہی ہے, ہم تو ماشاءاللہ بہت ہی تو پھر یہ اس طرح ناکام کیوں ہو گئے بری طرح؟ نااہلی. ہم پروگرام کے آخری حصے میں جا رہے ہیں, تو میرا اب آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میں آپ سب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ باری باری اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کے سر مشورہ کیا ہے عمران خان کی حکومت سے؟ تنقید تو ہم کرتے ہیں اور تعمیری تنقید ہوئی ہے اس پروگرام کے اندر, کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کی, تعمیری تنقید کی کوشش کی آپ سب لوگوں نے. فیض رحمان صاحب آپ سے شروع کروں گا, آپ کا مشورہ کیا ہے خان صاحب کو؟ پاکستان کے جو پاور سرکلز ہیں ان کو آپ کا مشورہ کیا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جب عام آدمی پیس رہا ہے, سفید کہ جو عزت بچا کے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بیچارہ, اس کی بھی عزت تار تار ہو چکی ہے, لوگ اتنے پریشان ہیں خاص کورونا والی صورتحال کے اندر بھی, تو آپ کا مشورہ کیا ہے پاکستان کے پاور سرکلز کا فیصلہ؟ جہاں سے دیکھیے مشورہ وہاں دیں گے جہاں آپ کو یہ امید ہو کہ وہ سنا جائے گا اور اس میں کچھ عمل درآمد کی کچھ کوئی نہ کوئی توقع معمولی سی بھی ہے, کوئی شائبہ بھی نہیں ہے یہاں تو. اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بائی ڈیزائن ہے. لوگوں کی توجہ ہٹاؤ اصل مسائل کی طرف, جو اس وقت جو جیسا بھی ذکر ہوا تھا ہمارے میرے خیال ہمارے جلیل صاحب نے ذکر کیا, اتنے شدید مسائل ہیں, لیکن ہر دفعہ ایک نیا مسئلہ, ایک کرنل کی بیوی آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اس سے پہلے حریم شاہ آ جاتی ہے, پھر کوئی عظمیٰ خان آ جاتی ہے, پھر کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, پھر ایک یہ فواد چودھری کا ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو اصل جو انتہائی گمبھیر مسائل ہیں, یعنی مہلک مسائل, یا آپ جو کووڈ-19 سے آپ اتنے نبرد آزما ہیں, ان کے اوپر سے کہاں رہی, اب کوئی بات نہیں کر رہا. کچھ نہیں ہونا بھائی, بقول فیض احمد فیض صاحب کے ایسے ہی چلتا رہے گا, اور ڈر مجھے صرف یہ ہے کہ حالات مزید اس سے زیادہ خراب ہوں گے. کرو اب, اگر اب بھی کام نہیں کیا تو کب کرو گے؟ یہ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کہہ رہے تھے آپ کام کریں. بڑا آسان ہے. مثلاً یہ کہ کووڈ-19 ہے, ایک مثال لینے, آپ فیصلہ کریں کہ بھائی لاک ڈاؤن کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ ہر ہفتے چینج نہ کریں اور اس کو انفورس کریں جو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی آفت آ گئی نا, باقی معاملات نہیں کام کریں نا. اچھا اکانومی ہے, اس میں آپ نے ٹیکس بیس بڑھانا ہے نہیں بڑھانا ہے, لگا دے کام پورا اس پہ بیس لگا دے. بجلی, آپ نے بجلی کے بل لینے ہیں نہیں لینے, فیصلہ کریں, اس سے لے لوگوں سے, معطل کریں, تیار کریں, کنفرنٹ کریں, امپلیمنٹ کریں, پالیسیز بنا. تو پاکستان میں پالیسیز کرنا نہیں چاہتے, میں بتاؤں کوئی نہیں کرتا, کسی لوگ پالیسیز بناتے امپلیمنٹ نہیں کرتے. فیصلہ امپلیمنٹ کریں. اگر اب بھی نہیں کیا آپ نے تو آپ ملک کے ناکام ترین حکمران مانے جائیں گے. جی رومی صاحب. دیکھیے بالکل یہ میں اتفاق کروں گا انور بھائی سے کہ کام ہی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو بچاتا ہے یا ڈبواتا ہے. تو بات یہ ہے کہ 2-3 اہم نکات ہیں. پہلا تو یہ نکتہ ہے کہ ان کو جو اہم قومی امور ہیں, جیسے کرونا وائرس ایک قومی چیلنج ہے, عالمی چیلنج ہے, اس کے اوپر ان کو اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے. یہ سندھ حکومت کے ساتھ چونکہ وہاں پہ ان کی مخالف پارٹی برسر اقتدار ہے, خام خواہ کا پھڈا اور فساد اور ان کو انا پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے.
اور ایک ملک میں قومی پالیسی مرتب کرنی چاہیے. جلیل افریدی صاحب. جی جانزے بھائی، میرا تو بس دو مختصر سے مشورے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے ارد گرد جو چاپلوس لوگوں کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے، ایک تو ان سے دور ہو جائیں. جو لوگ اپنے قریب رکھیں وہ لوگ رکھیں جو میرٹ پہ اوپر آتے ہوں، جو میرٹ کے اوپر قابل لوگ ہوں. پاکستان میں طرح طرح کے ہیرے ہیں اور ہر فیلڈ میں موجود ہیں، اور وہی انصاف کی بات ہے کہ میرے خیال میں اگر ہر ادارہ اور ہر انسٹیٹیوٹ میں وہ انصاف کر سکے نا اور میرٹ سے لوگوں کو آگے لے کر آئیں، تو دیٹ از دا بیسٹ سجیشن دیٹ آئی کین گیو دیم. آپ سب لوگوں کا جناب بہت شکریہ. ہم نے کوشش کی پاکستان کے معاملے پہ بات کریں، فواد چودھری کے انٹرویو کے اوپر بات کریں. ہمارے کچھ دوست تو کافی زیادہ مایوس نظر آ رہے ہیں، لیکن مایوس ہونا اچھی بات بھی نہیں ہے. لیکن اوبیسلی چیلنجز بہت سخت ہے، اور واقعی یہ بات درست ہے کہ اگر عمران خان صاحب لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تھوڑی سی اکانومی بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جو کہا ہے کہ انصاف کے معاملات سب کو یکساں انصاف ملے، جو ان کا نعرہ تھا، جو ان کا منشور تھا کہ سب کو انصاف ملے گا، اس پہ ہی اگر رول آف لا کے اوپر ہی تھوڑی توجہ دے دی جائے تو شاید معاملات تھوڑے بہتر ہو. لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف اب 6 مہینے ہیں، اگر 6 ماہ میں کچھ نہ ہوا تو آگے بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. جہاں زیب علی کو واشنگٹن ڈی سی سے اجازت دیجیے گا.